أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين قائد المجاهدين رحمة للعالمين وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ सूरत नाज़िआत की आयत नंबर 40 और 41 है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वह अम्मा मन खाफा मकामा रब्बही, और जो डरा अपने रब के सामने खड़े रहने की वजह से, और नहन नफ्सा, और जो अपने नफ्स की मुखालिफत करा, अपने आप को, अपनी जान को जो है ख्वाहिशात से, शहवात से रोका रखा। फाइनल जन्नत ही अल मावा, तो बस उसके लिए क्या है, जन्नत है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जन्नत का जब जिक्र है तो यहाँ पर एक हदीस शरीफ मैं ये सुनाना चाह रही हूँ, ताकि हमको भी जन्नत की रग़बत हो जाए और हम दोज़ख से बचने के आमाल करने वाले बन जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं, और जिसको हदीस की किताब में, जो कि अबू दाऊद है, तिर्मिज़ी है, मुस्नद अहमद है और निसाई है, इन्होंने रिवायत फरमाया है इस हदीस मुबारका को। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ जिब्राईल और जन्नत को देखो। तो आप अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत को, उसकी नेमतों को देखा, और फिर आकर जो अहले जन्नत के लिए बनाई गई है, तो आकर आपने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, जो शख्स भी तेरी जन्नत के बारे में सुनेगा उसमें दाखिल होगा। यानी कि वो ऐसे काम करेगा, वो जन्नत में जरूर दाखिल होना चाहेगा, वो जन्नत की नेमतें सुनकर वो जरूर जो है जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद होगा, हर शख्स उसमें जाने की तड़प रखेगा। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर जन्नत को मशक्कत वाली चीजों से ढांप दिया गया। यानी कि मशक्क़तों से जन्नत को ढांपने का मतलब ये है कि जन्नत यूं ही नहीं दे दी जाती। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में कि हमने मोमिनीन की जान और माल को जन्नत के एवज में खरीद लिया है। तो अब जन्नत में जाना है तो अपनी जान को, अपने माल को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करना है। जान का मतलब ये है कि अपनी उम्र का हिस्सा भी, अपने वक्त, अपना सलाहियत, अ, माल को, ये तमाम औल को, औलाद को, सबको जो है दीन के लिए तैयार करना है। तो ये लोगों के लिए अल्लाह ताला कहता है कि इन्होंने तो जन्नत खरीद ली है दुनिया में, ये यहाँ पे इनका एक मुआहदा हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है कि वो इंसान जन्नत में जाएगा जिसने अपनी जान को, अपनी माल को अल्लाह की रजा के मुताबिक खर्च किया है दुनिया में। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बताया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को यह मुशाहिदा करवा दिया कि जन्नत को मशक्क़तों वाली चीज़ों से ढांप दिया। मशक्क़त है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में इंसान को मशक्क़त करना पड़ता है, हर तरीके से मशक्क़त है। अगर हम सिर्फ एक ही मिसाल देखें नमाज की, तो इंसान को 5 वक्त नमाज अदा करना है, और उसके लिए वज़ू करना है, पाकी और तहारत का एहतमाम करना है, जगह को साफ रखना है, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना है, ज़रूर अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाना है। तो ऐसी कई फ़राइज़ हैं जिसके लिए बंदे को अपने ज़िंदगी के मामलात में से वक्त निकालना है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वो काम करेगा उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करे। तो ये है कि इंसान अगर अपनी मर्जी से कुछ चीज़ करना चाहता है तो उसके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है, लेकिन उसको जब ये टोका जाता है कि नहीं, तुमको इस तरीके से नहीं करना है, तुमको ये तरीके से करना है, ये वो तरीका है जो कि मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये शरीयत है, यहाँ से तुमको चलकर अल्लाह मिलेगा। तो ये एक ही रास्ता है, ये एक ही तरीका है, इसके दाएं या बाएं भी जरा भी डिविएट होगे, हटोगे, तो फिर तुमको ये रास्ता जन्नत में नहीं लेकर जाने वाला। वही रास्ता सिर्फ एक ही है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि यही एक सिरात मुस्तकीम है। तो उस रास्ते पर चलना है। अब वो रास्ते पर चलने के लिए क्या होगा कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना पड़ेगा, लज्जात को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की आरइश जो है उससे अपने आंखों को बचाना होगा, शैतान का जो शर है, नफ्स का जो शर है, मखलूक का जो शर है, उससे अपने आप को बचा कर उस राह पर चलना होगा। तो इन तमाम मुजाहमतों के बाद अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में लाकर ये तमाम जो तीर चल रहे हैं बहकाने के, इससे इंसान को अपने आप को बचाना है और शरीयत की राह पर चलना है और सिरात मुस्तकीम पर चलना है, तो वो जन्नत को पा सकता है। तो गौर कीजिए कि ये करने में इंसान को मशक्कत लगेगी, मेहनत लगेगी, इनसे बचना है और सीधी राह पर चलना है। तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत को मशक्कतों से ढांप दिया।
मशक्क़तों वाली चीज़ों से ढाँपने के बाद फिर फरमाया, "ए जिब्राइल, अब जाकर जन्नत को देखो।" हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और फिर देखा, फिर आकर फरमाया, "ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे ख़दशा है कि कोई भी इसमें दाख़िल ना होगा।" यानी कि जन्नत जिसको मिलेगी, वो कौन से आमाल करने वाले होंगे दुनिया में। तो जब ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मुशाहिदा किया, तो उन्होंने अंदाज़ा किया कि या अल्लाह, यहाँ पर तो इतनी मुशक्क़त के बाद जो है इंसान को दाखिला दिया जाएगा, तो आपने ये ज़ाहिर किया कि मेरा तो अंदाज़ा ये है कि कोई भी अब जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इंसान इतना कमज़ोर होता है, शैतान इतना भटकाता है, नफ्स उसको बुराई की तरफ ले जाता है, बेहयाई की तरफ ले जाता है, तो मुझको खदशा है कि कोई भी जो है जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर जब अल्लाह ताला ने दोज़ख को पैदा किया, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ दोज़ख को देखो। और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और दोज़ख का मुशाहिदा किया, फिर आकर कहा, "ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, जो भी दोज़ख के मुतालिक सुनेगा, वो इसमें दाखिल नहीं होगा।" दोज़ख की हौलनाकियाँ, दोज़ख की गर्मी, दोज़ख का अज़ाब, ये तमाम मुशाहिदा कर कर आने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा किया कि यहाँ की इतनी सख्ती है, ऐसी अज़ाब है, और जिसको भी ये मालूम हो जाएगा कि दोज़ख में ऐसा अज़ाब है, ऐसी गर्मी है, ऐसा वहाँ के लोगों की जो है इस तरीके से तवाज़ो की जाएगी, ज़क्कुम दिया जाएगा, पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जिससे कि उनके आंत कट जाएँगे, कड़वे फल दिए जाएँगे, पीप दिए जाएँगे पीने के लिए, दायमी अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। ये तमाम चीज़ें मुशाहिदा करने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी जो है आना नहीं चाहेगा, कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया कि उस दोज़ख को शहवात से ढाँप दिया गया। दोज़ख को शहवात से ढाँप दिया, लज़्ज़ात से ढाँप दिया, ख़्वाहिशात से ढाँप दिया, और उसके बाद फरमाया, "जाओ जिब्राइल, अब जाकर देखो।" फिर जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह का हुक्म था, और फिर आए, आकर कहने लगे कि जब वो दोज़ख को जो है शहवात से ढाँप दिया गया है, मुशाहिदा किए, तो अब ये डिफ़रेंस क्या हो गया है ये 2 दोज़ख में? कि आप कहते हैं आके अब, "ऐ मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे खदशा है कि कोई भी इसमें दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा।" यानी कि इंसान को अपने आप से इतनी अ बुराइयों से, शर से, शहवात से बचाना मुमकिन नहीं होगा। ये क इसमें आने से कोई इंसान भी नहीं बचेगा। इस तरीके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा। और फिर अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान मजीद में मुत्तक़ियों के बारे में, अहादीस में जो पेशन गोइयाँ की गई हैं कि अल्लाह के वलियों के बारे में क्या चीज़ें हैं। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे वली जो होता है, मेरे ख़ास बंदे जो होते हैं, मेरे खालिस जो बंदे होते हैं, अभी हमने कुरान पाक की दर्स से तफसीर में एक आयत मुबारका का हिस्सा देखा है कि मगर ये मेरे जो खास बंदे होते हैं, उनको जो है शैतान भटका नहीं सकता है, इनके ऊपर लज्जात जो है गालिब नहीं आ सकती हैं, ये शहवात के गुलाम नहीं हो सकते हैं, ये सिरात मुस्तकीम से नहीं भटक सकते हैं, ये अल्लाह ताला के बंदे होते हैं। और जो यहाँ पर आयत मुबारका में बताया गया है कि जो खाफा मकामा रब्बिही है, यानी कि जो अल्लाह के सामने खड़े होने से जो डरते हैं, तो इसको मुफस्सिरीन इकराम ने बताया कि ये खड़ा होना क्या है, ये डर क्या है? ये डर मुख्तलिफ तरीके से है, मुख्तलिफ अदवार में है। एक तो सबसे बड़ा डर ये है कि अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब-किताब देने का डर है, महशर में खड़े होने का डर है। और फिर एक डर ये है कि हिसाब-किताब कैसा चलेगा, मैं किस तरीके से अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होऊँगा और किस तरीके से मैं हिसाब-किताब दे सकूँगा। एक ये डर है, फिर और एक डर ये है कि दुनिया में मासियत में जब बंदा जो है गुनाह करना चाहता है, जब बंदा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों को छोड़कर अपने नफ्स के मुताबिक या शैतान की साजिशों के मुताबिक, मखलूक के बहकावे के मुताबिक ये जो है दुनिया की लज़्ज़तों में गिरफ्तार होकर, दुनिया की आराइश में गिरफ्तार होकर जब कोई ये गुनाह करने की सोचता है, तो इसको कँपकँपी शुरू हो जाती है, ये काँपने लग जाता है, ये डर जाता है, ये लरज़ जाता है कि या अल्लाह, मैं किस तरीके से ये गुनाह कर कर तेरे सामने खड़ा हो जाऊँगा। ये गुनाह के लिए मैं यहाँ खड़े रहूँ, फिर यही कदम लेकर मैं महशर में तेरे सामने खड़ा रहूँ। किस तरीके से मैं अपने आप को हिसाब के लिए पेश कर सकूँगा? ये खौफ बंदे के अंदर रहता है। ये बंदा जो है ऐसा होता है, हर लम्हा, हर आन इसके पास अल्लाह की याद ताज़ा रहती है, और ये गुनाहों से अपने आप को बचाया रहता है। और ये जो होता है, इतना अलग-अलग इसमें जो है इंसानों के साथ जो है मामलात होते हैं, और इसके ऐसे अहवाल के साथ जब बंदा ज़िंदगी गुज़ारता है, तो वो अल्लाह का जब वली बंदा है, तो फिर हदीस पाक में बताया गया है कि मुस्नद अहमद ही की हदीस शरीफ है कि बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे औलिया, मेरे बंदे, मेरे महबूब हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे औलिया, मेरे बंदे, मेरे महबूब हैं।
یہ تو میرے بندے ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ کہ یہ میری مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا یعنی کہ صرف ذکر یہ ہے جو تسبیح لے کر ہی کرنا ذکر نہیں ہے۔ بے شک یہ تسبیح کا ذکر کی بھی فضیلت ہے، یہ ہے، لیکن یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی ہر سانس ذکر کرتی ہے، ان کا ہر جسم کا حصہ، ہر آرگن جو ہے جسم کا ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک لمحہ یہ جو ہے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، جانماز پہ بیٹھتے ہیں تو جب تسبیح لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ان کے ہر آنے جانے والی سانس اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد کو حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ پاس سے انفاظ کا جس کو کہا جاتا ہے تصوف کی زبان میں، پاس سے انفاظ یعنی کہ ہر سانس کی حفاظت کی جائے۔ ہم اپنے پیسے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، وہ اپنی ہر سانس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہر سانس کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھ کر اس زندگی گزارنے کی وہ لوگ فکر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو جب بندے اس طریقے سے اللہ کے ذکر میں مسلسل لگے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور یہ جو مقام یہ ملتا ہے، اس میں جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور ان سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جانا ہے۔ جب محبت زیادہ ہو گئی تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا حبیب ہے، ہم اس کے عمل کو چھوڑ کر، اس کے طریق کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راہ اختیار کر سکیں۔ تو اس طریقے سے ایک تعلق اولیاء اللہ اپنے نبی سے بنا لیتے ہیں، اور یہ نبی جو ہے ان اولیاء اللہ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے اللہ کا قریب بندہ بننا ہے۔ اور پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بتایا کہ شخص کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، یعنی 3 کوالٹیز ایسے ہیں کسی انسان کے اندر اگر وہ ہوتی ہیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم کوئی ڈش پکاتے ہیں اور ہم اس کو چکھتے ہیں کہ برابر بنی یا نہیں بنی، اگر ہم جو ہے اتنی محنت کر کر کچھ تیار کرتے ہیں اور چکھنے کے بعد اندازہ ہو کہ یہ برابر نہیں بنی ہے جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں، تو کتنی ہمارے اوپر جو ہے اداسی آ جاتی ہے کہ ارے یہ ٹھیک نہیں بنا۔ اور اگر ہم محنت اتنی کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پورے سامان لے کر پکاتے ہیں، احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب چکھتے ہیں تو مزہ جب برابر ہے اس کا، تو کتنی خوشی آ جاتی ہے پکانے والے کے چہرے پر کہ واقعی اچھا بنا۔ تو ہمارا ایمان کیا ہے، یہ ایمان تو بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے ہماری زندگی کا، اور یہ ایمان وہ ہے جو ہم کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، جو ہم کو آخرت کے دائمی عذاب سے بچانے والی چیز ایمان ہے۔ اب اس ایمان کو بغیر مزے کے رکھ کر مومن جینا چاہے گا کیا؟ ایمان کو مزیدار بنانے کے لیے، ایمان کو ذائقہ دار بنانے کے لیے، ایمان کو ٹیسٹی بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ دیز 3 کوالٹیز ان یور سیلف، یہ 3 چیزیں تم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تو اس کو کیا ملے گا، ایمان کی مٹھاس وہ پالے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ چیزیں سے جو ہے وہ بے خبر ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو کر رہے۔ یہ نہیں سوچتا اللہ کا ولی کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے، میں یہ نہیں کرا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتا ہے اللہ کا ولی، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو سوچتا ہے۔ اور جو قرآن پاک میں بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ شخص جس سے محبت کرے تو اللہ کے لیے بھی محبت کرے،
جس سے بھی محبت کرے گا اللہ کے لیے محبت کرے گا. اب اللہ کے لیے محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ کسی مظلوم کی مدد کرے گا کہ ارے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ فلاں مصیبت میں گرفتار ہے، میں اس کی مدد کروں. یہ مدد کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ اس کی خدمت، فزیکلی خدمت کر کر اس کی کر سکتے ہیں، مالی مدد کر 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 سکتے ہیں، یا اس کو آپ علم سکھا کر کر سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے یہ اس کی مدد کر سکتے ہیں. دوسری محبت یہ ہے کہ کسی بزرگ سے، نیک شخصیات سے جو ہے محبت کی جائے، اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ کی عبادت زیادہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی بتائے ہوئے طریق پر زندگی گزارتے ہیں. یہ ان کو دیکھنے سے جو ہے اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ان کو دیکھنے سے دین کے علم میں زیادتی ہوتی ہے. یہ چیزیں کسی انسان سے حاصل ہو سکتی ہیں. تو ایسے ہی انسان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم احادیث پاک میں دیا گیا ہے. تو یہ محبت جو کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے گا، اور دنیا کی اس کی کوئی غرض اس کے ساتھ وابستہ نہیں رہے گی. اور پھر اس کے بعد تیسری جو چیز بتائی گئی ہے کہ اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو. یعنی وہ بندہ جو ہے کفر کو پسند نہیں کرے گا. تو جب کفر کو پسند نہیں کرے گا تو کفر والوں کے طور طریقوں کو بھی پسند نہیں کرے گا. اس طریقے سے یہ تین چیزیں کسی بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ بندہ اللہ کے قرب پا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ فرائض تو ادا کرتا ہے، وہ فرائض مجھ کو محبوب ہیں، وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. فرض عبادتیں جو بھی بندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بندے کی یہ فکر رہتی ہے کہ نوافل پڑھ پڑھ کر، نوافل نمازیں ہیں، نوافل روزے ہیں، نوافل جو ہے نفل صدقہ ہے، خیرات ہے، اور کسی بھی طریقے کے اور دوسری عبادات ہیں جو فرض نہیں ہے لیکن نفل ہیں، اور کی اس لیے جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. جیسے کہ دیکھیے کہ اولاد تو سبھی ہوتی ہے، لیکن بعض اولاد میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں. تو فرض تو نہیں تھا لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ اپنے ماں باپ کے آگے پچھ جاتے ہیں. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ بہت زیادہ ان سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے صرف یہ نہیں کر رہا کہ میرے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، کپڑے کا نہیں، بلکہ جب بھی میں ہلتی ہوں تو میرا خیال رکھتا ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے. تو یہ کرنے سے کیا ہے، یہ نفیل اس کا کردار ہے، لیکن ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ورنہ ہم ایسے بھی سنتے ہیں معاشرے میں کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، صرف کھانے پینے کے لیے دے دیتے ہیں، کپڑا دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات نہیں کرتے اور نہیں کرتے. تو اس طریقے سے دل جیتا نہیں جاتا ہے. تو یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں فرائض تو ادا کرتے ہی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند بھی کرتا ہے فرض عبادات کو، لیکن اس کے ساتھ یہ نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب مسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نفل عبادتیں یا کسی بھی طریقے سے کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ اس طریقے سے مسلسل عبادتوں میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی کہ یہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی اپنی رضا ڈال دیتا ہے کہ یہ ہاتھ صرف وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو معصیت سے بچا لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے. یہ بندہ صرف وہی چیز دیکھے گا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ نامحرم کی طرف دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچائے گا، اور دیگر برے کاموں سے اپنے آنکھوں کو بچائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ وہی بات سنے گا جو اللہ کے قریب لے جانے والی باتیں ہیں، فحش کلام سے، لایان کلام سے، بےہودہ گفتگو سے یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ بندہ وہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ گویا اس بندے کو اپنی حصار میں لے لیتے ہیں. یہ بندہ اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اسی طریقے سے استعمال کرے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ استعمال کرنے پر اس کی رضا اور مزید بڑھ جاتی ہے. تو پھر اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی. کہ آپ جو ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ ایک باندی کا سوال اپنے ابا جان سے کیا، تو آپ نے کیا تربیت فرمائی اپنی صاحبزادی کی کہ تم رات میں سوتے وقت جو ہے یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اور تمہارے لیے دنیا مافیہ سے یہ بہتر ہے تسبیح تمہارے لیے. یعنی اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا لو،
تم جب بستر پہ لیٹے ہو تو جب بھی تمہاری سانسیں، تمہاری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو، اور جو یہ چیزیں تمہارے لیے اپنے اندر اور تمہارے قوت بڑھا دے گی، اور تم صبح کو انشاءاللہ تر و تازہ اٹھو گی۔ تو یہ دنیائی لذات کو ترک کرنے کا یہاں پر مشورہ دیا گیا، دنیا کی آرامیوں کو ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا، تربیت دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنی ہوئی تھی، اور آپ کے گھر پر جو ہے ایک پردہ پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ واپس ہو گئے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جبھی بھی آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، تاکہ جدائی کا پیریڈ کم کم ہو۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر کی طرف تشریف لائے ہیں، اور آپ یہ دیکھ کر واپس ہو گئے ہیں۔ یہاں پر تعلیم دینا مقصود ہے امت کو، کہ دنیا کی لذات کو تم چھوڑو گے تو اللہ کا قرب پا سکو گے۔ تو پھر آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی، ابا جان کیوں واپس چلے گئے، تو پھر آپ نے فوراً اپنے ہاتھ سے وہ کنگن اتار دی، اور وہ پردہ اپنے گھر کا تبدیل کر کر نارمل پردہ ڈالا، اور یہ چیزیں جو ہے راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ علیل ہیں، بھوک کی شدت ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ، اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو خزانے عطا کر دے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت کی طلبگار بن جاؤ۔ تو پھر دیکھیے کہ دنیا کو جب ترک کیا گیا، دنیا کی آرائش کو جو ہے ترک کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاتون جنت کہا ہے۔ پھر ہم آئیے دیکھتے ہیں ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کہ آپ ایک مرتبہ ایک خمیز زیب تن کی ہوئی تھی۔ حلیت العلیاء میں یہ حدیث شریف کا ذکر ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک خمیز زیب تن کی ہوئی تھی۔ خمیز یعنی کہ جس طریقے سے پہلے سلائی ہوتی تھی خواتین کے کرتوں کی وغیرہ کی، اس کو بھی خمیز کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل مرد حضرات پہنتے ہیں پٹھانی سوٹ پر وغیرہ۔ تو بہرحال آپ پہنی ہوئی تھی، اور وہ آپ کو شاید پسند آیا، اور آپ اس کو دیکھ رہی تھی بار بار خوش ہو کر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ اس طریقے سے دیکھ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تم یہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ تم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا۔ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اسی وقت فرما رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے جو کرتا پہن کر، جو کپڑے پہن کر خوشی سے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر نظر رحمت نہیں فرما رہا ہے اس وقت۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں، بندہ جب دنیا کی زیب و زینت پر خوش ہوتا ہے تو اللہ اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ یعنی کہ بندہ جب اپنے آپ کو سنوارنا، زینت اختیار کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرتا ہے۔ آج ہم سوال کرتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، آج ہم سوال کرتے ہیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جس کے سبب اللہ کی نظر، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت ہمارے اوپر شامل حال ہو جائے؟ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس طریقے سے جو معاملہ ہوتا ہے، تو یہ سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے اس کو اتارا، اپنے کپڑے تبدیل کر دیے، اور اس کپڑوں کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے بابا جان نے کیا کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو سکتا ہے اب یہ تمہارا کفارہ ہو جائے۔ کیا کیا تھا ہماری ماں نے، صرف ایک خمیز پہن کر اس کو خوشی سے دیکھا تھا، تو اس کے اوپر اتنی تنبیہ آ گئی بابا جان کی۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں، آج ہم اپنی اولاد کو کپڑے پہنا پہنا کر، شو رومز پر لے جا کر پہنا پہنا کر ان کو جو ہے وہاں پر ڈریسنگ رومز بن گئے ہیں، آئینے بن گئے ہیں، وہاں پہ کھڑا کر دیکھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ پہن کر ایسا لگ رہا ہے، وہ پہن کر ایسا لگ رہا ہے، پھر اس کے بعد بچے بڑے ہونے کے بعد کس طریقے سے نکلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تربیت ہونی چاہیے، والدین کی تربیت اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو آئے ہم آپ تذکرہ سن رہے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے والدین کس طریقے سے تھے۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگ دوست رحمت اللہ علیہ جو ہیں، آپ کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے مجاہدے سے
के बाद जो है गुजर रहे थे और आप कहीं खाना नहीं खाए थे, उस वक्त आपको भूख का गलबा था, तो उधर से एक नहर आ रही थी जिसके अंदर एक सेब था, और आप उस पानी में जो सेब तैर रहा था वो उठा लिया और आपने खा लिया, सेब हो या कोई और फल हो बहरहाल। तो आपको खा लिए, जैसे ही वो खाना था आपको ये एहसास हुआ कि या अल्लाह, ये मैंने जो खाया है किसी का था होगा, ये किसी बाग का फल था जो पानी में गिर गया था और मैंने उसकी बगैर इजाजत के ये खा लिया। तो ये मेरे लिए किस तरीके से जायज होगा कि ये चीज जो है मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि अक्ल हलाल की बहुत ज्यादा अहमियत है, पाकीज़ा ग़िज़ा की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो ये इसके लिए वो जानने के लिए वो पानी जिधर से आ रहा था वो उस रास्ते पर चले गए, ये जानने के लिए कि ये किसका फल है। तो वहां जाकर देखते हैं कि एक बाग था जिसमें से ये नहर आ रही थी। वहां पर वो मालूम करते हैं, वो बाग के जो साहिब थे उनसे मुलाकात करते हैं और बात बता देते हैं कि मैंने यहाँ से आने वाला एक फल खाया है और अब आप इसके लिए मुझसे क्या चाहते हैं, मैं वो उसको आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वो भी समझ गए, वो भी एक बुजुर्ग थे कि नौजवानी का आलम है, ये तकवा है कि एक सेब या एक फल बगैर इजाजत खाने की वजह से इतना रास्ता चलकर मेरे पास आए हैं और इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंसान को देखने के लिए उसकी ग़िज़ा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अक्ल हलाल से अपने जिस्म को पालता है तो वो बहुत ज्यादा नेक किरदार भी होता है, उसकी दुआएं भी कबूल होंगी, इबादत भी कबूल होंगी। तो वो जांच लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसका ये है कि आपको जो है मेरी लड़की से शादी करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन शर्त यह है कि मेरी लड़की लंगड़ी है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि वो बहरी है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि वो अंधी है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये गूंगी है। फिर आपने अपने इस बात में सर हिलाया कि ठीक है, एक सेब की तो मेरे को कीमत चुकानी होगी, और उस तमाम शराइत को कबूल करते हुए ऐसी बहरी गूंगी अंधी लंगड़ी बच्ची से अख्त करने के लिए तैयार हो गए। तो अब आपको जो है जब अख्द किया गया, तो आप जो है जब अपने हुजरे में तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि बहुत हसीन खूबसूरत और अच्छी सही सलामत आज़ा वाली लड़की वहां पर मौजूद है। तो फौरी आप कमरे से बाहर आया और उनसे कहा कि हजरत, आपने तो ये कहा कि आपकी साहिबजादी ऐसे ऐसे ऐब वाली हैं, लेकिन वहां पर तो एक सही सालिम जो है लड़की बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मियाँ, वही आपकी जोजा है। मैंने उसको लंगड़ी इसलिए कहा कि ये कोई जो है गलत राह पर कभी अपना कदम उठाकर बाहर जो है नहीं गई है। मैंने उसको अंधी इसलिए कहा कि ये किसी गैर महरम को नहीं देखी है। मैंने इसको गूंगी इसलिए कहा कि ये कभी कोई लायाने गुफ्तगू नहीं की है। मैंने इसको बहरी इसलिए कहा कि ये कभी कोई फाहिश कलाम नहीं सुनी है, लायानी कलाम नहीं सुना है। इसलिए मैंने उसके ये चार सिफात गिनवाए थे। तो सोचिए, ऐसी पाकीज़ा माँ है, ऐसे पाकीज़ा किरदार के वालिद हैं, अब इनकी जो औलाद हो रही है, इनकी जो औलाद हुई है, तो जब आप जो है कुरान शरीफ पढ़ने बैठते हैं और उस्ताद मोहतरम पढ़ाना चाहते हैं तो साहिबजादे जो है बिस्मिल्लाह से लेकर 15 पारे तक पढ़ लेते हैं। उस्ताद मोहतरम हैरान है, बताया गया कि मेरी वालदा से जो है मैं ये कुरान शरीफ मैं जब हम आपके वतन मुबारक में था सुना करता था। तो ये बरक़ात होती हैं जो औलाद में सिराइयत कर जाती है, उनकी जिस्म का हिस्सा बन जाती है, उनके जो आमाल का जो हिस्सा बन जाती हैं, जो माँ बाप के किरदार होते हैं, जो माँ बाप के आमाल होते हैं। तो इस तरीके से जो माँ थी जिनको उनके वालिद ने गूंगी कहा था, जो कभी झूठ नहीं बोले थे, जो कभी लाया ने गुफ्तगू नहीं किए थे, अपने बेटे को जब इल्म के हुसूल के लिए रवाना करते हैं तो ये जो खुद सच्ची हैं और इनकी जुबान में जब तासीर आ जाती है, यानी कि ऐसी बात जो होती है जो खुद अमल कर कर जब इंसान कहता है तो उसकी बात में तासीर आ जाती है, पर नहीं, लेकिन ताकत परवाज रखती है। तो ये माँ कहती है कि बेटे तुम जा रहे हो, और इल्म दिलाने के लिए आपने किस तरीके से तरजीह दी। आपको अंदाजा हो चुका था कि जब तक मेरा ये साहिबजादा वापस आएगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। फिर भी आपने ये कहा कि मैं अपनी मोहब्बत को तेरे इल्म के ऊपर कुर्बान करती हूँ, और आपने अपने बेटे को इल्म को जाने से नहीं रोका और उनके साथ अशरफियाँ दे दी। वो भी किस्सा आप तमाम को मालूम है किस तरीके से रास्ते में जो है डाकू आए। और मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से माँ ने नसीहत की थी कि बेटा सच बोलना, और किस तरीके से बेटे ने माँ की इस बात को निभाया कि डाकुओं का खौफ नहीं हुआ कि मैं झूठ बोलकर बच जाऊं,
اشرفیاں بچانے کا وہ معاملہ نہیں رہا کہ میں کس طریقے سے ان کو بچا لوں. وہاں پر فکر تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. خود یہ فکر تھی کہ میں اپنی ماں کی نصیحت کے خلاف نہ کروں. میری ماں نے مجھ سے جو نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہے کتنی ہی مصیبت آ جائے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کا آپ کو لحاظ رہا. چنانچہ آپ نے وہاں پر سچ بولنے سے گریز نہیں کیا. اور یہ بولنا، اب آپ سوچئے سچ بولنا یہاں پر دلیری تھی یا بزدلی تھی؟ جو بزدل ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ دوسرے طریقے کو اختیار کرتا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے، سنتوں کو اختیار کرنے کے لیے یہاں پر عزم اور حوصلے کی، دلیری کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ حوصلہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ آپ جو ہے حالات سے نہیں ڈرے، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں پر سچ آپ نے کہہ دیا. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچ کو برکت عطا کی، کس طریقے سے ڈاکو تائب ہو کر جو ہے وہاں پر ڈاکو ایسے اللہ کے ولی بن گئے. تو یہ ہے، ایسے والدین جب ہوتے ہیں تو بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ والدہ ہمیشہ جو ہے اپنے بچے کو عقل حلال کے لیے ترغیب دیتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی ناجائز غذا کو جو ہے اپنے جسم کا حصہ نہیں بننے دینا. تو اس طریقے سے بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کو آپ چلے گئے زیادہ اپنے تعلیمی مراحل کو طے کرنے کے لیے. تو وہاں پہ اس وقت جو درس نظامی کا کورس چلا کرتا تھا، آپ اس کو حاصل کیے. اور وہاں پر جو آپ کا معاملہ رہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان آپ کے صرف کرامات سن سن کر جو ہے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، کانوں کی لذت بنا لینا چاہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ہے، کرامت یہ ہے، کرامت یہ ہے. اور ہم یہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی رہی کیسی ہے، آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے ہم کو کیا تعلیم دیا ہے، آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے ہم کو کیا حکم دیا ہے، یہ چیزیں ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے استادوں کا ادب کیا، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ناجائز غذا کا کھانے سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، کس طریقے سے آپ نے مجاہدے کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ تمام چیزیں وہاں پر ہم کو نظر آتی ہیں. جب وہاں پر آپ تھے اور پھر آپ جو ہے روحانی طریقت کے منازل طے کرنے کے لیے بھی کسی شیخ کے پاس آپ جاتے، تو وہاں کے شیخ نے کیا کیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی محفل میں گئے تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ جو لڑکا آ کر بیٹھا ہے اس کو اٹھاؤ اور باہر چھوڑ دو. تو وہ مرید آئے اور ان کو اٹھا کر باہر چھوڑ دیے. تو وہ جب چھوڑ دیے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنی مٹی صاف کی، پھر سے آ کے ادب سے استاد کے سامنے بیٹھ گئے. استاد نے پھر کہا کہ یہ لڑکے کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کر چھوڑ دو. پھر مریدوں نے ایسے ہی کیا، تو پھر آپ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا، اپنی مٹی جھاڑی اور آ کر پھر استاد کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا گیا. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے یہاں پر ادب کیسا ہے. پھر آپ آ کر پھر جو ہے ادب کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھ گئے. تب استاد آپ کو لے لیتے ہیں، اپنے بازو بٹھا لیتے ہیں، ان کی پیشانی چومتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو آپ اس لڑکے کے لیے حکم دے رہے تھے کہ اس کو اٹھاؤ باہر پھینک دو، اس کو اٹھاؤ باہر چھوڑ دو، اور اب یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے بازو بٹھا رہے ہیں، اس کی پیشانی چوم رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ میں ان کو صبر سکھانے کے لیے کر رہا تھا، یہ میں ان کو ادب سکھانے کے لیے کر رہا تھا. اور اب میں دیکھ لیا کہ یہ اس میں کامل ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے وقت کا غوث ہوگا. تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل جاتے ہیں، یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے کہ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. تو یہ آج جو اتنا دنیا میں چاہنے والے غوث اعظم کے جو موجود ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کی کتنی مشقت ہے، یہ بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک بات مجھ کو یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے جائے مقام پر کوئی ایک شیخ آئے تھے باہر سے دوسری جگہ سے، بڑے ان کا نام تھا اور ان کا علم تھا. تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ تین لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم ضرور ان شیخ کے پاس جائیں گے، اور ان سے ایک نے کہا کہ میں ایسے سوالات تیار کروں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں، میں ان سے دیکھوں گا کہ ان کا علم کتنا ہے. یعنی کہ وہ سوالات کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عالم کے علم کو جانچنا چاہ رہا تھا. تو اس نے 10 سوالات تیار کر لیے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں ان سے تو کچھ فیض لینا چاہوں گا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کہا کہ عبد القادر تم بھی کچھ سوالات تیار کرو. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرا یہ معاملہ نہیں، میرا یہ کام نہیں کہ میں کسی عالم کے علم کی جانچ کروں.
میں تو صرف آپ کی صحبت سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں گئے، وہ عالم صاحب کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ عالم صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ جو ہے پہلے والے شخص کو ان کے نام کے ساتھ پکار کر کہا کہ اے فلاں ادھر آ۔ اور جب وہ سامنے چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ تیرے یہ سوالات ہیں۔ وہ سوال پوچھنے سے پہلے وہ خود ہی عالم صاحب سوالات بھی بتا دیے اور اس کے جوابات بھی بتا دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تو جو ہے بڑے مناظرے کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، لیکن خود تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص بڑے مناظرے کرتا تھا، عیسائیوں سے، یہودیوں سے ایسا صرف کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک وزیر کی بیٹی کی محبت میں، جو کہ نصرانی تھی، اس سے شادی کرنے کے لیے جب اس کے باپ نے یہ شرط لگائی کہ تم جب تک مذہب اسلام نہیں چھوڑو گے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کروں گا، تو وہ اس کے لیے راضی ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو کر نصرانی بن کر اس عورت سے نکاح کیا، شادی کیا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک عالم کی بے ادبی، ان کی بدوا کی وجہ سے یہ شخص کدھر کا کدھر ہو گیا۔ تو ادب اس طریقے سے یہاں پر سکھایا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا اہم پلر جو ہے ادب ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے شخص نے سوال پوچھا تھا، تو اس کو بھی آپ نے نام سے پکارا اور اس کے لیے بھی یہ کہا کہ تم جو ہے بہت نام کماؤ گے، بادشاہ کا قرب حاصل کرو گے، وہیں رہو گے، بہت دولت کماؤ گے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ کبھی تم 2 رکعت نماز چین سے نہیں پڑھ سکو گے، بغیر وسوسوں کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے نام سے پکارا اور پکار کر آپ کے قریب کیا اور آپ کی پیشانی کو چوما۔ آپ کے قریب خود وہ اٹھ کر گئے اور پیشانی کو چوم کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ لڑکا ممبر پر ہوگا اور یہ کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور وہ آپ کی پیشانی مبارک کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ اس وقت تک میں نہیں رہوں گا، لیکن میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تم وقت کا غوث بنو گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے غوث اعظم آپ کے بھی اتنے ایسا خاندان ہے، نسب آپ کا ہم سب جانتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اتنا علمی خاندان ہے، گھرانہ ہے، لیکن آپ کی مزاج میں تکبر نہیں ہے، آپ کی مزاج میں عاجزی ہے۔ عاجزی انبیاء کی میراث ہے اور تکبر ابلیس کی طریقہ رہا ہے۔ تمام انبیاء جو ہے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ دنیا میں پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، کل تم جب بات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے ساتھ ایک ایسے اپنی امت میں سے ایسے شخص کو لے کر آنا جو سب سے زیادہ گناہ گار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور سب لوگوں پر غور کیا اور اپنے آپ پر غور کیا، پھر دوسرے دن اللہ کے دربار میں پہنچ گئے شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا کلیم اکیلا ہے، پوچھا موسیٰ کیا ہوا؟ ہم نے تم کو تمہاری امت کا سب سے بڑا گنہگار ساتھ لانے کو کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہے لیکن عاجزی دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ، میں سب کو دیکھا اور اپنے آپ پر بھی نظر کیا، جب میں اپنے آپ پر نظر کیا تو مجھ کو میرے سے زیادہ اور کوئی گناہ گار نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا نبی ہے، اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا ہے، اللہ کی تجلی کا مشاہدہ دنیا میں کیا ہے، وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر اب میرے سے زیادہ اور کوئی گنہگار موجود نہیں ہے۔ تو سوچئے بہنوں، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ اور آج ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس لوگ طواف کر رہے ہیں، کعبے کے غلاف کے پیچھے جو ہے کوئی رو رہا ہے، بلک رہا ہے، بہت زیادہ گریہ اوزاری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنا کون رو رہا ہے، کون گڑ گڑا رہا ہے، کتنا گنہگار ہوگا، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت آ گئی ہے، اتنا اللہ کے حضور توبہ کے لیے، استغفار کے لیے یہ گڑ گڑا رہا ہے۔ لوگوں نے جب آپ کا نقاب ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ معاملہ ہے اولیاء کرام کا، ان کی خشیت کا۔ اور آج ہم تھوڑی نماز پڑھ کر ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو شریعت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ فرائض کا رہتا ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول کا طریقہ یاد رہتا ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ مجھ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ ریاکاری نہ رہے، تکبر نہ رہے، اور اخلاص کے ساتھ ہم عبادات کرنے والے رہیں۔ تو بہرحال میری بہنوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا
اس طریقے سے علم حاصل کرنے کا معاملہ رہا، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ جو ہے درس و تدریس کے منازل میں میدان میں جو ہے قدم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ جو ہے اپنے سے نہیں رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارے کے بعد، آپ کے حکم کے بعد جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کا آغاز فرماتے ہیں۔ اور یہ واقعہ مجھ کو کہنے دیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا، تم نصیحت کی محفلیں کیوں نہیں شروع کرتے ہو، مخاطب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ابا جان، میں اجمی ہوں، اور یہ تمام جو میرے سامعین ہیں وہ عربی ہیں، اور مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں ان کے سامنے میں اتنی اچھی عربی نہ بول سکوں۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کی امت کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرنا ہے قیامت تک، آپ اپنے چمن کے اس پھول کے آپ جو ہے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں 7 مرتبہ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دوسرے دن بھی جو ہے اپنی یہ آغاز نہیں کرتے ہیں، مخاطبت کا خطاب نہیں کرتے ہیں مجلس کو، محفل کو، تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کا بشارہ ہوتا ہے، اور پھر آپ پھر یہی اپنا دہراتے ہیں کہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، اس لیے مجھ کو تھوڑا تردد ہے۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب جو ہے آپ کے دہن میں ڈالا۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کو اللہ کے حکم کے بعد آپ نے یہ اپنی محفلوں کا آغاز کیا، اور یہ جو محفلیں تھی، کیونکہ یہ جو ہے ایسی شخصیت تھی جو پوری طرح بھٹی میں پک کر اس کے بعد جو ہے زمانے میں ظاہر ہوئی، لوگوں کے درمیان میں آئی، یہ پوری تنہائی میں جو ہے اتنا مجاہدات کیے، اتنے چلے کیے، اتنی اپنے نفس پر مجاہدہ کیا، علم حاصل کیا، ظاہری بھی اور باطنی علم بھی، شریعت کا بھی، طریقت کا بھی، یہ سب حاصل کرنے کے بعد آپ ادھر تشریف لاتے ہیں یہ میدان میں درس و تدریس کے۔ تو لوگ لکھتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے، بعض روایت میں ہے کہ آپ کے ایک ایک اجتماع میں 2 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے تھے، تو کسی نے لکھا کہ 70,000 کے قریب ہوتے تھے۔ وہ زمانہ جب کہ پاپولیشن آبادی کتنی ہوتی تھی کسی مقام کی، سوچئے کہ 70,000 بھی سوچے تو کتنا بڑا مجموعہ ہے۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ آپ کے اس محفل میں جو سامنے والا جس طریقے سے آپ کی آواز کو سنتا تھا، پیچھے والا بھی اسی طریقے سے آپ کی آواز کو سنتا تھا۔ اور بتایا گیا ہے کہ جب یہودی وہاں پر اس محفل میں آ جاتے تو وہ تائب ہو کر اسلام قبول کرتے، نصرانی آ جاتے تو تائب ہو کر اسلام قبول کرتے، اور جو گنہگار ہوتے وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے، اور آئندہ جو ہے نیکی کی راہ پر چلنے کا وعدہ کرتے ہوئے نکلتے تھے۔ اور جو لوگ آپ کے جو کیفیت ہوتی تھی آپ کی آواز کی، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے، خوف خدا کی وجہ سے وجد طاری ہو جاتا تھا، لوگ آپے میں نہیں رہتے تھے، کئی کئی جنازے آپ کی مجلس سے اٹھائے جاتے تھے کہ لوگ جو ہے اس میں اس طریقے سے بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محافل کا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے زمانے کو اپنے تعلیمات سے فیضیاب کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جب مسلمانوں کے لیے نصیحت کی، وہ نصیحت جو میں ہمیشہ جب بھی غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں کہ آپ نے جو نصیحت کی یہ بہت اہم ہے، کہ کوئی بندہ اگر اللہ کا قرب چاہنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کا نیک اچھا بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ یہ 12 صفتیں پیدا کرے۔ اونلی 12 پوائنٹس ہے، 12 باتیں ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متتبعین کو بتایا، آنے والی نسلوں کو بتایا کہ تم 2 صفتیں، اور کس طریقے سے ان کوالٹیز کو کس طریقے سے جوڑا گیا تاکہ بندے کا تعلق جو ہے ان سے بھی رہے، ان ہستیوں سے رہے جو آپ نے گنوائے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ اللہ کی طرح ستار اور غفار بنا کرو، اپنے اندر ستاری بھی پیدا کرو، غفاری بھی پیدا کرو، کہ لوگوں کے عیوب کو، لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنے والے بنو، ان کو پکار پکار کر بولنے والے مت بنو۔ عورتوں کا کیا حال ہے، کسی کی کمزوری دکھی، کسی کا عیب دکھا، بے چینی ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کب کس کے سامنے بولنا ہے، بولنے کے لیے کال کیے جاتے ہیں، ملنے کے بعد بلا کر کہا جاتا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ کہتے ہیں کہ ستاری پیدا کرو، پردہ پوشی کرنے والے بنو، اور غفاری پیدا کرو، دوسروں کو معاف کرنے والے بنو۔ اس زمانے میں انسان کبھی کسی دوسرے کو راضی نہیں کر سکتا ہے، تو کس کو بھی کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو معاف کرنے والا بنائے، انتقام کا جذبہ اپنے اندر کبھی بھی نہ رکھے، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور انسان اپنے مقصد حیات سے ہٹ جاتا
ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ اور دوسرے جو دو کوالٹیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم جو ہے رفیق اور شفیق بنو، دوسروں کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ ایسے اچھے رفیق بنو کہ ان کے دکھ اور درد میں ساتھ دینے والے رہو، اور پھر شفیق بھی رہو، ان کے ساتھ نرمی کرنے والے بھی رہو، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بات کو طوالت نہ دیتے ہوئے مختصر کروں گی، آگے آپ کو اور ایک تقریر سننا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح صادق و مصدق بنو، یعنی کہ سچ بھی بولو اور سچ کی گواہی دینے والے بھی بنو۔ ہم یہ یاد کر رہے تھے آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے کہ ایک تو اللہ کی دو کوالٹیز بندے کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ ستاری اور غفاری کی، دوسرے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو کوالٹیز کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رفیق اور شفیق بنے، اور تیسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صادق اور مصدق بنے، سچ بولے اور سچ کی گواہی دینے والے بنے۔ سچ کی گواہی دینے والے بنے، سب سے سچا چیز کیا ہے؟ ہمارا مذہب دین اسلام ہے۔ انسان اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے عادت و اطوار سے اسلام کی گواہی دینے والا بنے، یہ بتانے والا بنے کہ میرے مذہب نے مجھ کو یہ سکھایا ہے، میرے مذہب نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ اپنے اندر رکھے، یعنی کہ نیکیوں کو پھیلانے والے بنے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے کام کرنے والے بنے۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد رہے کہ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ کو جو ہے شہادت کے عین قبل، کچھ لمحات کے قبل ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے جس کی ازار جو ہے ٹخنوں کے نیچے تھی، تو آپ نے کہا کہ صاحبزادے بہتر ہے کہ تم اپنے ازار کو اپنے ٹخنوں تک رکھو۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے ویسے وقت میں بھی نصیحت کرتے ہیں امر بالمعروف کی، تو یہ جذبہ مومنین کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے دو صفتیں حضرت عثمان غنی کی بتائیں کہ وہ رات میں قیام کرنے والا بنے، رات کی عبادتیں، رات کے مناجات، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور یہ اولیاء اکرام اور سلف صالحین کا یہ طریق رہا کہ وہ رات کے ابتدائی وقت میں سو جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، اور 4 بجے سے یعنی سحر کے وقت سے جو ہے وہ بیدار رہا کرتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ 4 بجے تک یہ ہوشیار رہیں گے اور اس کے بعد سے یہ سو جائیں گے، تو کہاں سے یہ برکات حاصل ہوں گے، کہاں سے یہ فیوز حاصل کریں گے؟ خیر، تو اس بات پر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو، ماحول کو بنائیں کہ رات میں بچے جو ہے جلد سو جایا کریں اور صبح کو اٹھ جایا کریں۔ تو حضرت عثمان غنی کی طرح یہ رات میں قیام کرے اور دن میں جو ہے سخاوت کرنے والے بنے۔ اور پھر آپ نے دو صفات مولا علی کرم اللہ وجہ کی بتائیں کہ علم حاصل کرو، علم کے جویہ بن جاؤ، علم سیکھنے اور سکھانے والے بن جاؤ، علم سے شغف پیدا کرو۔ اور پھر دوسری صفت جو مولا علی کی ہے وہ یہ کہ شجاعت ہو، مومن کے اندر شجاعت ہو، دلیری ہو۔ جیسے کہ ابھی کچھ دیر قبل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی چیز کو سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرنے کے لیے انسان کو دلیری کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ اپنے طریق کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کرتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دو صفات مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک آتے ہی لوگ آپ کے کرامات کے تذکرے سننا چاہتے ہیں، کرامات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک یہ واقعہ بولتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ رہی ہوں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور یہ اجازت طلب کیا کہ حضرت مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں 40 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو حجرے کا ایک انتظام کر دیا رہنے کے لیے، اور یہ شخص جو ہے آپ کی کرامات دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے کرامت صادر ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ آپ کے حکم سے جو ہے مرغ کی ہڈیاں جب ایک جگہ کی گئی تو مرغ زندہ ہو گیا، بیمار اچھا ہو گیا، یہ کرامات یہ سن چکا تھا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، یہ دیکھنے کے لیے یہ آپ کے پاس آیا، اور یہ جو ہے اپنے مقررہ وقت پر تک رہ کے اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کیا کہ حضرت مجھ کو اجازت دیجیے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا بچے ہے، تم تو اتنا دن رہنے کا سوچ کر آئے تھے اور کچھ دن رہتے ہمارے یہاں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں تو بہت سنا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے کرامت بہت زیادہ صادر ہوتی ہے، تو میں یہی مشاہدہ کرنے آیا تھا کہ آپ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اتنے دن میں نے رہا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت صادر ہوئی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ شخص جو آیا ہے، کیا اس کے آنے کے مقصد سے اللہ نے غوث اعظم کو آگاہ نہیں کیا ہوگا؟
اور غوث اعظم نے اس کو کیا تعلیم دینا چاہا، یہ سبحان اللہ! ہمارے یہ جو شیخ ہیں، پیران پیر جو ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کی اس انداز تبلیغ پر، اس انداز نصیحت پر قربان ہو جائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ صاحبزادے، تم اتنے دن ہمارے ساتھ رہے ہو، تو تم نے کیا مجھ کو کبھی خلاف شریعت کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے تو دیکھا فرائض تو فرائض آپ جو ہے نوافل اور مستحبات کے بھی ادا کرنے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، آپ پورا شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یہ پورا اسٹرانگ میسج ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کا۔ مسلمانوں، یہ میسج کو، یہ ایکسٹریکٹ ہے، یہ نچوڑ ہے آپ کی تعلیمات کا، کہ آپ نے کہا کہ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت پر پابند رہتا ہے، شریعت کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ولی کامل وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چل رہا ہو۔ ایک بھی طریقہ جب اس سے چھوٹ جاتا ہے، ایک بھی مستحب چیز جب اس سے چھوٹ جاتی ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہوگا، کیونکہ علماء اکرام بزرگان دین نے یہ بتایا ہے کہ شریعت کسوٹی ہے، شریعت کسوٹی ہے جو ہم کو یہ بتاتی ہے، پرکھنے کا ایک آلہ ہے، ہم جس کو یہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص نیک ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا شخص ہے یا نہیں ہے۔ اس کو جانچنا ہے تو اس کی کرامتیں دیکھو، نہیں بتایا گیا ہم کو یہ بتایا گیا کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو۔ تو اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے ذریعے ہم کو یہ تعلیم دی کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ مسلمان شریعت کا پابند ہو کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو شریعت کے پابند ہو کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کر اس محفل کے کو جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔